अफ़ज़लुस्सलाति व अकमलुस्सलाति अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि त्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व सहबिहिल किरामिल मुत्तकीन अल मुखलसीन। अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। प्रोग्राम इस्तिखारा के साथ जो इस वक्त आप लाइव कोहिनूर पर देख रहे हैं, अपने मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद वकास जाफ़र के साथ। नाज़रीन कराम, एक लफ्ज़ है काश। ये हम अक्सर बोलते हुए नज़र आते हैं कि काश ऐसा किया होता, काश ऐसा किया होता, काश ऐसा ना होता। ये लफ्ज़ बाज़ औक़ात वो लोग अक्सर आपको कहते हुए नज़र आते हैं जिन्होंने जवानी और अपना बचपन जो है वो ऐसे कामों में गुजार दिया और उन्होंने तालीम हासिल नहीं की, मेहनत नहीं की, तो फिर वो बुढ़ापे में आपको ये कहते हुए नज़र आते हैं काश मैंने मेहनत की होती, काश मैंने पढ़ा होता तो आज मैं कामयाब होता, या आज जो मेरी ये पोजीशन है वो ना होती। इसी तरह कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी 9 के करीब ऐसी आयत है जिसके अंदर अल्लाह ताला ने काश का जिक्र फरमाया, और उसके अंदर भी अल्लाह ताला ये फरमाता है कि यही अल्फाज जो है वो क़यामत वाले दिन या जब उनको अजाब हो रहा होगा तब वो बोलेंगे कि या लईतनी कुन्तु तुराबा, काश हम मिट्टी होते, या लईतनी कद्दमत ली हयाती, काश हमने इस जिंदगी के लिए कुछ किया होता। तो ये जो काश है, इफ एंड बट्स जो है, ये हम वहां पर भी बोलते हुए नजर आएंगे लोग। इसलिए ये जो काश का लफ्ज़ है ये अपनी डिक्शनरी से निकाल दें और मेहनत करें, मुशक्क़त करें, इल्म हासिल करें और इस वक्त को गनीमत जानें। एक शख्स कहता है कि ये एक अजीब बात है कि वक्त इतना जालिम है कि जब वक्त से इंसान तजर्बा तो ले लेता है लेकिन वो जवानी ले जाता है। हमें तजर्बा तो हासिल हो जाता है लेकिन वो जवानी लौट कर नहीं आती। तो ये वक्त लौट कर नहीं आना, इसलिए हम भी कल को ये ना कहते फिर कि काश हमने ऐसा किया होता, काश हमने ऐसा किया होता। ये इफ एंड बट्स अगर हम अपनी ज़िंदगी से निकाल दें, मेहनत करें और अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात पर अमल करें तो इंशाअल्लाह ताला हम इस दुनिया में भी कामयाब होंगे और अल्लाह ताला हमें आखिरत में भी सुरखरू करेगा। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे जी। आज हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होंगे अल्लामा वकास अली खालिद साहब। उनको सलाम पेश करते हैं जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह जी। वालेकुम अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह। उनके साथ जी फाजिल जलील मुस्तकिल मेंबर हैं, रोज़ाना आप उनकी ज़ियारत करते हैं, अल्लामा कासिम रसूल साहब, उनको भी सलाम पेश करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। आप ठीक हैं जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह। तो नाज़रीन कराम, जैसे मैंने इंट्रो में कहा कि जो लफ्ज़ काश है और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी हवाले से फरमाया कि ऐसे मत कहा करो कि काश मैं ऐसा कर लेता तो ऐसा हो जाता। ये जो तकदीर में लिखा होता है वो तो होना है, लेकिन काश का लफ्ज़ जब हम अपनी गलती से बोलते हैं तब ये अच्छी बात नहीं है। हाँ, अल्लाह की तरफ से हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन जब हमारी गलती हो, हमने मेहनत ना की हो, हमने तवज्जो ना दी हो, हमने माइन्यूटली स्टडी ना किया हो, तब हम जब ये लफ्ज़ बोलते हैं ना कि काश हमने मेहनत की होती, काश हमने ये वक्त ज़ाया ना किया होता, तब तकलीफ होती है। अगर मुकद्दर का लिखा आ जाए सामने तो फिर कोई बात नहीं, फिर तो अल्लाह ताला मालिक है, वही उसने ज़िंदगी दी है, उसी ने मौत देनी है। तो इसलिए नाज़रीन कराम, ये जो मैंने चंद जुमले आपसे अर्ज़ किए हैं उसका लुबे लुबाब यही है कि हमें अपनी इस ज़िंदगी को गनीमत जानना चाहिए और इसमें जो भी वक्त हमें मिले इसके अंदर हमें कोशिश करनी चाहिए। और एक ये भी काश का लफ्ज़ अल्लाह ताला कुरान पाक में कहता है कि या लैतना अतान अल्लाह व अतान रसूला, काश हमने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की होती। तो हमें भी ये लफ्ज़ ना कहना पड़े। अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन हमें सुरखरू करे, हुजूर की शफ़ाअत से बहरामंद करे, हुजूर के हाथों से आब कौसर नसीब फरमाए तमाम मुसलमानों को और तमाम मुसलमानों को हिदायत दे जी। कॉल्स का आगाज़ करेंगे और पहली कॉल लेते हैं, देखते हैं कौन कहाँ से। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मेरी बहन का क्या नाम है आपका? मेरा सवाल है मेरा सवाल ये है कि मेरी बहन है और उसका बेटा है। अच्छा जी। मोहम्मद तलहा सईद। अच्छा। तो वो बहुत जंजाल वगैरह करता है, बात नहीं मानता, पता नहीं क्या बात है। एक ये, और दूसरा सवाल ये है कि मेरा कजन है और उसका मतलब एक बेटा पैदा हुआ है, अभी कोई 12 साल का होगा या 13 साल का, और अब उसकी औलाद नहीं है। तो मतलब उसकी बीवी के लिए मेरा दिल दुखता है, कोई वजीफा वगैरह। अच्छा अच्छा। मेरी बहन, सबसे पहले जो आपने अपना भतीजे के बारे में पूछा है ना, आप उसकी उम्र बताएं कितनी है? उसकी उम्र तो यही 10 साल। अच्छा, 10 साल 11 इस तरह होगी। अच्छा। उसकी वालिदा का क्या नाम है? नसरीन।
اچھا، اور یہ جو آپ نے دوسرا پوچھا ہے اپنے بھائی کے بارے میں، بھائی جی کزن، میرا بھائی کزن آپ کا، اس کا نام کیا ہے؟ جی اس کا نام واحد بھائی ہے، اور جو دوسری ہے اس کا نام ہے دل جہان۔ چلے اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا جی۔ دونوں سوالوں کے جواب لیتے ہیں، شکریہ آپ نے کال کی۔ پیر صاحب یہاں موجود ہیں، انہی سے دونوں حوالوں سے پوچھتے ہیں، اولاد کے حوالے سے بھی اور وہ بچہ جو ضد کرتا ہے اس حوالے سے بھی۔ جی حضور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ کریم کے خاص کرم، مالک فضل اور آقا علیہ السلام کے نارائن پاک کے تصدق سے ایک بار پھر ہم آپ کے سامنے ڈاکٹر صاحب حاضر ہیں۔ جو بہن نے پہلا سوال کیا، ضدی ہے ان کا جو بھتیجا ہے، اس حوالے سے اللہ پاک کرم فرمائے، آسانی پیدا کرے، اور بچوں میں ضدی پن آ جاتا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں، مگر بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ضد پہ بڑی انتہا کو پہنچ جاتے ہیں، یہ عمل اچھا نہیں ہے۔ اور جو بین چیز ہوتی ہے، بیلنس لائف ہوتی ہے، یہی سب سے اہم ہے۔ آپ ایسا کریں، اس کو پیار سے سمجھائیں، اور سورہ علم نشرہ 7 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے اس کو پلا دیا کریں۔ 30ویں پارے میں سورہ علم نشرہ لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، یہ سورہ 7 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کریں، اس بچے کو پلا دیا کریں، اور دن بھر وہ پانی پلاتے رہا کریں، انشاءاللہ تعالی وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ اور دوسرا جو آپ کا سوال تھا کہ کزن کا ایک بچہ تو ہے، آگے اولاد نہیں ہے، تو دوبارہ آپ اچھے ڈاکٹر سے مشورہ کریں، رجوع کریں، تو ساتھ جو سورہ مریم کی تلاوت ہے وہ آپ کی جو بھابھی ہیں، سورہ مریم کی تلاوت کا معمول بنائیں، اللہ پاک کرم فرمائیں گے۔ ہماری بھی دعائیں آپ کے ساتھ شامل ہیں، آپ چاہیں تو خط بھی لکھ سکتے ہیں مزید معاملات کے بہتری کے لیے، اللہ پاک کرم فرمائے اور بچہ ضد کرنا چھوڑ دے، اور آپ کے بھائی کے ہاں مزید اولاد ہو۔ ہماری دعائیں ہمیشہ انشاءاللہ تعالی آپ کے ساتھ رہیں گی۔ جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ جی۔ پیر صاحب نے بڑی وضاحت کے ساتھ بتایا، اور اگر کہا ہے کہ وہ جو معاملہ ہے اولاد کے حوالے سے اگر کچھ کمپلیکیشنز ہیں، کوئی تفصیل طلب معاملہ ہے، تو آپ ہمیں خط بھی لکھ سکتے ہیں، جوابی لفافے کے ساتھ بھیجیے گا، اور آپ کو انشاءاللہ تعالی اس کا جواب دیا جائے گا۔ اور دونوں حوالوں سے آپ کو بتا دیا، 10 سال کا بچہ اتنا بڑا نہیں ہے، اور جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس نے ضد پہ مصر رہتا ہے اور ضد ہی کرتا رہتا ہے تو پھر وہ معاملہ درست نہیں ہے، لیکن اگر ویسے کبھی کبھار ضد کر لیتا ہے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، بچہ ہے، انشاءاللہ تعالی سمجھ جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرمائے اور آپ کے لیے باعث رحمت بنائے۔ ناظرین کرام، جس طرح ابھی ہم گفتگو کر رہے تھے تو اس کے اندر جی اہم ایک بات کی ہے اس حوالے سے کہ کاش، جی یہ کاش ہماری زندگی میں ہمیشہ رہتا ہے، بے شک، لیکن رہتا کب ہے؟ جب وقت گزر چکا ہوتا ہے۔ ایسی اور وقت کی ایک خاصیت ہے کہ یہ رکتا نہیں ہے، یہ گزر جاتا ہے۔ وقت کی ڈیفینیشن پوچھے، خاصیت پوچھے تو گزر جاتا ہے، اس لیے جو بچپن ہے اس کی بھی خاصیت ہے کہ یہ گزر جائے گا، جی جوانی بھی نہیں رہے گی، بڑھاپا آ جائے گا، اور انسان پھر سپرد خاک ہو جائے گا۔ اس لیے کہ جب دنیا میں اللہ رب العزت نے ہمیں بھیجا ہے، اور بھیجنے کا ایک مقصد ہے کہ آپ کاش سے باہر نکلیں اور دنیا میں جتنا یہاں جینا ہے اس کے مطابق وہ عمل کریں، اور آخرت میں جتنا جینا ہے اس کے مطابق وہ عمل کریں۔ تو ہمارا پروگرام پیش کرنے کا مقصد بھی یہ ہے، جہاں پہ دنیاوی مسائل حل کریں وہاں پہ اپنی عقبہ اور آخرت کو بہتر کریں۔ جی ایسے ہی بالکل صحیح فرمایا جی۔ مزید آگے بڑھتے ہیں جی، کال لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کون کہاں سے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کیا نام ہے آپ کا قبلہ؟ جی میرا نام وقاص ارشد ہے۔ وقاص بھائی سب سے پہلے نا ٹی وی کا والیوم بند کر لیں، مہربانی آپ کی۔ ٹھیک ہے جی۔ جی آپ فرمائیں۔ وقاص ارشد ہے اور میں ننکانہ صاحب سے کر رہا ہوں۔ جی جی پوچھے، کیا پوچھنا آپ نے؟ جی میرا مسئلہ ہے جی، میری طبیعت کچھ صحیح نہیں رہتی۔ کتنے عرصے سے؟ کتنے عرصہ ہو گیا ہے؟ تقریباً 5-7 سال ہو گئے ہیں، اور میں نا تھوڑا سا چلتا ہوں، باقی 4 پا رہی ہوں۔ تو آپ نے کوئی میڈیکلی چیک اپ کرایا ہے؟ جی بہت چیک اپ کرائے ہیں، ٹیسٹ بھی کرائے ہیں۔ اچھا تو کیا کہتے ہیں ڈاکٹرز؟ جی ڈاکٹر کتنا خاص تو کچھ نہیں کہتے، بس وہ کہتے ہیں ہڈیوں کا مسئلہ ہے، ٹیسٹ بھی صاف آتے ہیں، اور صاف اچھی طرح چلا نہیں جاتا، ہڈیوں کا مسئلہ کہتے ہیں۔ اچھا اب والدہ کا نام بتائیں میرے بھائی۔ ہاں جی اپنی والدہ کا نام بتائیں۔ جی میری والدہ کا نام ہے ویرا بی بی، اور میرے والد کا نام محمد ارشد ہے، اور عمر میری 1988 کی پیدائش ہے جی۔ چلیں اللہ کرم فرمائے گا۔ 7 نومبر 1988۔
جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ، آپ نے مکمل تفصیل دی ہے جی. اللہ تعالیٰ، پہلے تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو جلد از جلد صحت یابی آپ کو عطا فرمائے، آپ بالکل تندرست ہو جائیں. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. کوئی وظیفے کے لیے علامہ صاحب موجود ہیں، ان سے رہنمائی لیتے ہیں. جی حضور. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. جی بالکل، ہم بھی دعا گو ہیں کہ اللہ پاک آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے. آمین. میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے اپنا چیک اپ جو ہے وہ جاری رکھیں، وہ آپ کروا بھی رہے ہیں. جو میڈیسن ڈاکٹرز نے ریکمینڈ کی ہے وہ میڈیسن آپ لازمی استعمال کریں. اس کے ساتھ ساتھ یہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ کچھ میں صورتیں بتا دیتا ہوں، اس کی تلاوت کریے گا. انشاءاللہ رب تعالیٰ اپنی لاریب کتاب کی تلاوت کے صدقے سے آپ کی بیماری کو دور کر دے گا، یا اس میں انشاءاللہ جلدی کمی آ جائے گی. نمازوں کا خصوصی خیال رکھیں، صلاۃ و صوم کا خیال رکھتے ہوئے نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت آپ اپنے گھر والوں سے بھی کہیں کہ وہ سورہ یاسین کی تلاوت لازمی کریں. جب سورہ یاسین کی تلاوت آپ بذات خود کر لیں تو اس کے بعد 11 مرتبہ الم نشرح لک صدرک اول آخر درود پاک کے ساتھ پانی میں دم کر کے آپ نے پی لینا ہے. اسی طرح نماز عشاء کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص اول آخر درود پاک کے ساتھ پانی میں دم کر کے آپ نے پی لینا ہے. حسب توفیق اپنا صدقہ لازمی دے دیں تاکہ اللہ پاک آپ کی بیماری کو اس صدقے کے بدلے میں دور کر دے. جزاک اللہ جی، تفصیل کے ساتھ بتایا. آپ نے یہ دونوں عمل کرنے ہیں جو آپ کو وظیفہ بتایا ہے، اس کے اوپر آپ نے عمل کرنا ہے. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی آپ کو جلد از جلد صحت عطا فرمائے گا. اور جس طرح کا ہے صدقہ بھی آپ لازمی دیں. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، کوئی ایسے معاملات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے جو صدقہ رکاوٹ ہوتا ہے، کیونکہ صدقہ جو ہے وہ آپ کی بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، اور صدقہ جو ہے وہ موت کے علاوہ ہر چیز کا حل دیتا ہے. اس لیے کوشش کریں کہ آپ صدقات جو ہے وہ جاری رکھا کریں. یہ تمام ناظرین کے لیے بھی ہے کہ چھوٹا تھوڑا بہت جتنا بھی آپ کو توفیق ہو، تھوڑا سا صدقہ آپ جو ہے وہ لازمی دیا کریں. اس سے انسان کا جو اپنا بہت ساری جو برائیاں ہیں اور بہت ساری جو آفات ہیں، زمینی آسمانی آفات و بلیات ہیں، ان سے انسان جو ہے وہ محفوظ رہتا ہے. تو یہ جو ہے اپنا صدقہ آپ لازمی دیا کریں. یہ تمام ناظرین سے ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی، اکثر لوگوں کا یہ بھی ذہن ہوتا ہے کہ شاید ہم نے صدقہ ایسی چیز کا دینا ہے کہ جی کالی چیز کا دیں گے تو پھر کوئی فائدہ ہوگا، کالی مرغی ہونی چاہیے، کالا بکرا ہونا چاہیے. اس طرح کے جو توہمات ہیں اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. صدقہ، بہترین صدقہ وہ ہے جس کی اگلے کو ضرورت ہے. جو آپ نے اگلے کی ضرورت پوری کر دی وہ بہترین صدقہ ہے. اگر فرض کرے ایک شخص کو گندم کی ضرورت ہے تو آپ اس کو گوشت کھلا رہے ہیں، اس کو کوئی فائدہ نہیں. آپ اس کو گندم دے گا تو آپ کو فائدہ ہوگا. اور آقا علیہ السلام کا میں نے اس دن فرمان پڑھا اور سنا، میں حیران ہو گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین صدقہ وہ ہے، یعنی صدقات میں جو سب سے بہترین صدقہ ہے، ان صدقات میں سے بہترین صدقہ یہ ہے کہ آپ اپنی بیوی جو بیوہ بیٹی ہے اس کو اگر آپ کچھ پیسے دیتے ہیں تو وہ بہترین صدقہ ہے. یعنی اگر بیوہ لڑکی آپ کے گھر میں آ چکی ہے، چاہے وہ آپ کی زیر کفالت ہے، اب اس کا شوہر اس کے سر پر نہیں رہا، اگر آپ کی وہ زیر کفالت، تو صدقہ سب سے بہترین یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں اپنی بیٹی کو بھی وہ صدقہ دے سکتے ہیں. اور حضور اس میں یہ جو فرمان ہے، یہ جو بات ہے کہ بڑے دور تک اس کے پہلو جاتے ہیں اور اس کے اثرات ہیں کہ وہ بیٹی نہ مایوس ہو، نہ پریشان ہو، اور نہ ہی سماج میں دائیں بائیں اس کی نظر جائے کہ میرا اب رکھوالا کون ہے، کرنے والا میری کفالت کون کرے گا. یہ اس لیے جو جن کے ہاں بیوہ بچیاں ہیں اور یا طلاق یافتہ ہو کے گھر آ جاتی ہیں، اللہ پاک سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور خیر کے رستے ہوں. تو ہمیں چاہیے اپنے مال کو وہاں پہ خرچ کریں. ان کا بھی کوئی کفالت کرنے والا، کوئی دکھ سمجھنے والا، کہ ان کے درد میں شامل ہونے والا ہونا چاہیے. تو ہمیں چاہیے ناظرین دو چیزیں ہیں، ایک خدمت اور عبادت. یہی کرنے کا حکم ہے کہ عبادت کا تعلق ہے اللہ کے لیے اور خدمت اللہ کی مخلوق کے لیے. جو دونوں چیزوں پہ عمل کرتے ہیں وہ اللہ کے ولی بنتے ہیں اور اللہ کی معرفت کے قریب جاتے ہیں. وہی انسانیت کی معراج پر بالکل ایسے ہی ہے. کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی نام بتائیں اپنا. جی میں اکیلا بات کر رہی ہوں رحیم خان سے. اچھا تھوڑا سا اونچا بولے میری بہن. اکیلا بات کر رہی ہوں رحیم خان سے. جی اب پوچھیں، کیا پوچھنا آپ نے؟
जी मैंने पूछना है अपने भतीजे के बारे में। उसने ना पहले 2 दफा आर्मी में अप्लाई किया था, तो ISSB में जो है ना वो नहीं रिकमेंड हो उसका था। अच्छा। तो अब उसका 5 से 9 तक उसका दोबारा है टेस्ट। अच्छा तो जी। मैं कोई पूछना चाहती हूँ कि ऐसा वजीफा बताए जिससे उसकी जो रुकावट है वो सारी खत्म हो जाए और अल्लाह ताला उसको कामयाब क्या नाम है उसका? रजाउल्ला। और उनकी वालदा का क्या नाम है? नसरीन बीबी। चलिए आपको बताते हैं, आप प्रोग्राम देखिए, हमारी दुआएं उनके साथ हैं, अल्लाह ताला करम फरमाएगा। वजीफ़ा अगर कोई है इस हवाले से कि उनको कामयाबी मिले तो वो भी पूछ लेते हैं। पीर साहब यहाँ मौजूद हैं। जी हुजूर। जी इंशाअल्लाह ताला कामयाबी मिलेगी और इनकी सोच अच्छी है और जिस फील्ड में या जिस इदारे में जाना चाहते हैं वह मुल्क कौम की खिदमत का जज्बा से वो सरशार एक हमारा पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन इदारा है। अल्लाह पाक तमाम जितने भी इदारे हैं सबको सलामती भी दे और सबको फैसला करना और अच्छे तरीके से अमल करने की तौफीक भी अता फरमाए ताकि हमारा मुल्क आगे बढ़े। आपने जो वजीफ़ा पूछा अपने भतीजे की कामयाबी के लिए, तो आज गालिबन 3 तारीख है और आज ही से सदका अदा करने के बाद 323 मरतबा रोज़ाना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या तो आपका भतीजा पढ़े या उनकी वालदा पढ़ लें, और ये दोनों में से कोई एक बंदा ये अमल करे। और जब तक इंटरव्यू नहीं होता, जब तक बात आगे नहीं बढ़ती, तब तक वो लास्ट डेट तक आपने 323 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के पाक नाम की बरकत से, उसके शान, उसकी सिफत रहमान की बरकत से, सिफत रहीमी की बरकत से इंशाअल्लाह ताला इसकी जॉब के लिए जो रास्ते हैं वो खुल जाएंगे इंशाअल्लाह जी। अल्लाह ताला करम फरमाएगा। जिस तरह पीर साहब ने कहा कि तयक्कुन के साथ पढ़ें, और पहले भी हम सदक़े की बात ही कर रहे थे, उन्होंने भी उसी से आगाज़ किया कि आप सदका लाजमी कर दें, क्योंकि 2 दिन रह गए हैं, 5 से 9 के दरमियान आपने कहा कि उनका वक्त है। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला उस बच्चे को ज़रूर कामयाब करेगा। हमारी दुआएं उनके साथ हैं। और आखिर में हम इज्तिमाई दुआ भी करते हैं, उसके अंदर भी आप शिरकत किया करें, उसमें भी हाथ उठाया करें। किसी के हाथ उठे हुए अल्लाह ताला वापस नहीं मोड़ता, वो उसकी वो रहीमी करीमी जो है वो किसी ख़ास शख्स के साथ मुतय्यन हो जाती है बाज़ औक़ात, और वो उनकी सुनता है। तो इसलिए हम सब के नाज़रीन से कहते हैं कि वो दुआ में शामिल हुआ करें ताकि आपके सदक़े हमारी दुआएं भी कबूल हो जाएं और जिनकी नहीं कबूल हो रही उनकी भी कबूल हो जाए। तो नाज़रीन किराम, ये एक ऐसा सिलसिला है रूहानी तौर पे जो ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है, और ये ऐसा सिलसिला है जो मरने के बाद भी जारी व सारी रहता है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कब्र में उतारे जाएंगे तो वो जहन्नम के किनारे पे होंगे, और जब वो इस हशर के दिन में उठेंगे तो वो जन्नत के किनारे पर होंगे। तो सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह ये कैसे मुमकिन है कि एक शख्स कब्र में चला गया तो अब तो उसका जो, जैसे बाज़ औक़ात बाज़ लोगों का ख्याल है कि फ़ाइल उसकी बंद हो गई, मामला तो ख़त्म हो गए, उसके अमाल ख़त्म हो गए, तो अब कैसे मुमकिन है कि वो जहन्नम से जन्नत पे चला गया। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसके वरसा उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करते रहे, इसाले सवाब करते रहे और उसको पहुँचाते रहे, और आखिरकार ये हुआ कि अल्लाह ताला ने इसाले सवाब के सदक़े से और उसके लवाहिकीन के जो उसके लिए उठे हुए हाथ थे उनके सदक़े से उसके गुनाह माफ़ कर दिए, और वो जहन्नम के किनारे से जन्नत के किनारे में चला गया। देखिए, ये अमल इंसान जो खुद करता है उस अमल की अपनी एक तासीर है, उसका अपना एक अजर है, मगर पीछे एक ऐसी साले औलाद छोड़ के जाना कि जो आपके लिए सदका जारिया भी हो और आपके लिए जन्नत में जाने का सबब भी हो। मगर ये किन के लिए होगा? वो जो अपनी औलाद की तरबियत करेंगे। आज हमने ये सोचा है कि अपने बच्चों को जायदाद देकर जाएं, बैंक बैलेंस देकर जाएं, गाड़ियां देकर जाएं और महल्लात उनको देकर जाएं। तो हमारी सोच ये है कि बच्चों के लिए ये भी बनाएं, वो भी बनाएं। बनाना चाहिए, ये ज़रूरत है। ज़रूरत का आप ज़रूरत के तौर पर ही लें, और आखिरत के लिए जो आपके जाने के बाद जो आपके लिए हाथ उठा के दुआ करे, इसके लिए तरबियत करके जाएं। ऐसा ना हो कि मरने के बाद आपकी औलाद कहे कि दुआ करना भी जायज़ है कि नहीं, हाथ उठाना भी जायज़ है कि नहीं। वो इन चक्रों में पड़ने की बजाय ऐसी तरबियत करके जाएं कि जहां जितना दुनिया में जीना है उसके लिए उतनी मेहनत करें, जितना आखिरत में जीना है उतनी उसके लिए मेहनत करें। तो आज के प्रोग्राम की वसातत से मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि हमें चाहिए नाजरीन कि अपनी ज़िंदगी से जो एक बेमकसदियत है, अपनी ज़िंदगी से फालतू जो चीज़ें हैं और टाइम का गलत इस्तेमाल है और अपने आप को गप्पों में मसरूफ़ करने की बजाय एक बामकसद ज़िंदगी गुजारें। और आपके
کے دوست بھی ایسے ہوں جو آپ کے ساتھ نیکی کے کام میں آگے بڑھنے والے ہوں، اور آپ کا دل بڑا ہونا چاہیے. اگر کسی نے کچھ کہہ بھی دیا تو آپ برداشت کر لیں، اور آپ سخی ہوں کہ آپ کو خرچ کرنا پڑے تو مصیبت نہ بنے، آپ دل کھول کے خرچ کر سکیں. یہ دنیا فانی ہے، ایک لمحے کی خبر نہیں کس نے یہاں پہ کتنا جینا ہے. تو ہمیں اپنی زندگی کے مقصد کو تعین کرنا ہے، کیونکہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اور رب کائنات نے یہ بھی فرمایا کہ خالق کائنات کا فرمان ہے کہ تخلیق جن و انس کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، اور ساتھ میں یہ بھی ہے کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تجھے تیرے کریم رب سے کس نے دور کر دیا ہے. اور ہماری جو تخلیق ہے وہ کیا ہے، جو اللہ رب العزت نے ہمیں بنایا، تو ہم نے جتنا یہاں جینا ہے. اس لیے آج ہم اس بات کو دل میں جگہ دے لیں گے کہ ہم اپنے آپ کو ویسا کریں جیسا ہمارا رب چاہتا ہے، تو ہمارے 80% سے زائد بیماریاں پریشانیاں ختم ہو جائیں. جی ایسے ہی ہے. لیکن اس میں ایک اور بات جو جس طرح آپ فرما رہے تھے کہ جو ایسٹس ہماری زندگی کا جو اثاثہ ہے، وہ اصل میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کے لیے مال و دولت چھوڑ کے جائیں گے تو وہ خوش ہوں گے. سب سے بہترین ایسٹ جو ہے وہ آپ کی تربیت ہے. آپ تربیت کر کے جائیں. اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا سورہ بقرہ میں کہ صحابہ نے عرض کی کہ ہم کتنا خرچ کریں یا اللہ کی بارگاہ میں یا رسول اللہ کتنا خرچ کریں، یا سالونہ کا ماذا ینفقون، کتنا ہم خرچ کریں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا قل العفو، ان کو کہہ دو کہ جو ضرورت سے زیادہ خرچ کر دیں. تو یہ زکوٰۃ کے احکامات آنے سے پہلے کا تھا. لیکن اب یہ مطلب بھی ہے، میں نے اس دن پڑھ رہا تھا، مجھے ایک بندے نے مسئلہ پوچھا تو اس حوالے سے میں نے اسٹڈی کیا تو معلوم ہوا کہ یہ جو زکوٰۃ ہے یہ تو کنجوسوں کے لیے ہے. یعنی جو شخص ہے وہ سانپ بن کے مال کے اوپر بیٹھا ہے، اس کو چاہیے کہ کم از کم فرضیت کے طور پہ وہ 2.5% خرچ کر دے. لیکن بقایا جو مال اگر اس نے جوڑا ہوا، ہورڈنگ کی ہوئی ہے، ارتکاز دولت کیا ہوا ہے، اس کا بھی اگر جسٹیفیکیشن آپ قیامت والے دن نہ دے سکے تو اس کا بھی آپ کو جواب دینا پڑے گا. یہ نہیں ہے کہ آپ 2.5% دے کے تو آپ کے رشتہ دار بھوکے بیٹھے رہے، آپ کی گرد و نواح کے لوگ بھوکے بیٹھے رہے، اور آپ اپنے بینک بیلنسز اور اپنی جائیدادیں بناتے رہے، اور آپ کل کو قیامت والے دن یہ جواب دیں کہ جی میں نے تو 2.5% زکوٰۃ دے دی تھی. ایسا نہیں ہے. وہ 2.5% زکوٰۃ دینے کے بعد بھی اگر آپ کے ارد گرد لوگ جو ہیں وہ بھوکے مر رہے ہیں تو جو آپ کے پاس ضرورت سے زائد ہے اس کو آپ خرچ کریں گے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دیں گے. یہ بھی اس سے بھی قیامت والے دن آپ سے اس کا سوال ہوگا جو آپ نے زائد رقم اپنے پاس رکھی ہوئی ہے. تو اس لیے بہترین تو یہی ہے کہ آپ اپنے بچوں کی تربیت کریں اور اتنا مال چھوڑ کے جائیں کہ جن سے ان کا گزارا ہو سکے. اور ایک خلیفہ نے کہا تھا، ان سے پوچھا کہ آپ اپنے بچوں کے لیے کیوں نہیں کماتے؟ وہ کہتے ہیں اگر میرے بچے اچھے ہوئے تو خود کما لیں گے، اور اگر وہ برے ہوئے تو برے بچوں کے لیے میں کیوں اپنے لیے جہنم کو بھروں، میں کیوں ان کے لیے ایسٹ جمع کروں. تو اگر یہ ہمارا خیال ہو جائے ماں باپ کا، یہ ہو کہ ہم تربیت کرنی ہے، سب سے پہلے ہم نے تربیت پہ فوکس کرنا ہے، ان کو تعلیم دینی ہے، ان کو اچھے اخلاق دینے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ معاشرہ بھی بہتر ہو سکتا ہے. اور یہ جو جس طرح ہم کہہ رہے تھے کہ لالچ والا جو ہمارے اندر عنصر ہے، اس میں بھی کمی آ سکتی ہے. بالکل ایسی ہی، کیونکہ ان چیزوں نے ہماری دنیا کو بھی برباد کیا ہے اور آخرت بھی ہمارے لیے اسی لیے ہے جیسے دنیا میں ہے. کیوں کہ لالچ نے، طمع نے اور حرص نے اور ہوس زر نے ہمیں کسی کام کا نہیں چھوڑا. ہم صبح اٹھتے ہیں تو پیسہ، شام ہوتی ہے تو پیسہ، رات ہوتی ہے تو پیسہ، پھر صبح اٹھتے ہیں تو پھر پیسہ. بھئی پیسہ یہ ضرورت ہے، یہ کمائیں، یہ محنت کریں، مقصد زندگی تو پیسہ نہیں ہے. بے شک ایسے. جی بڑی اچھی گفتگو ہو رہی ہے، لیکن جب کال ایک آ گئی الحمدللہ تو اس سے بھی بات کرتے ہیں. کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا نام ہے آپ کا؟ حافظہ برات بی بی. جی کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں لاہور سے. جی کیا پوچھنا ہے آپ نے؟ میرا بیٹا ہے جو نہ روٹی کھانا آیا تو منہ ہاتھ دھو کے تولیے نہ منہ پونجیا کو یکدم ہی ہوندی دندا تھلے زبان آ گئی تے اکھاں اُدا بس ویندا رہیا سامان لئی تے ویکھدا دھون بھی کتے تے اکھاں کتے زبان دندا تھلے آ گئی لہو منہ تو نکل آیا تے سارا جسم کمبیا بڑا ہے. کوئی دیکھو یا کسے کچھ کیتا ہے یا کچھ ہویا ہے تو سر بتا دیو. یہ کب ہوا ان کے ساتھ؟ ہفتہ ہو گیا. ہفتہ ہو گیا ہے. تو کیا نام ہے ان کا؟ ان کا فیصل. تو ڈاکٹر کو چیک کرایا آپ نے؟ ہاں جی ڈاکٹر کو چیک کرایا، سب رپورٹاں صحیح آئی نے. اچھا اب کیسی طبیعت ہے ان کی؟ ہوں تو صحیح ہے، اللہ کرم فرمائے. کچھ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ خیر کرے گا. دندیاں پیڑ بڑیاں ایک دم چمکدا نہ بندہ جاگتا اس طرح ہوتا ہے. سمجھ آ گئی ہے جی، مسئلہ سمجھ میں آ گیا. آپ کو جواب دیتے ہیں
میرے خیال میں کوئی اپنا لگتا ہے کوئی کسی قسم کا کوئی دورہ ٹائپ کوئی میڈیکلی پرابلم ہے. جی حضور بتا دیں. جی بالکل، قبلہ نے بھی گزارش کر دی، آپ کو بتا دیا کہ میڈیکلی چیک اپ کروائیں، اور آپ نے کروایا بھی ہے. اس ٹریٹمنٹ کو، اس دوائی کو لازمی استعمال کریں. اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی میں آیت مبارکہ کچھ بتا دیتا ہوں، تلاوت کریے گا انشاءاللہ، اللہ پاک آسانیاں فرما دیں گے اور ہمارے بھائی کو صحت کاملہ عطا فرما دیں گے. نمازوں کا خصوصی خیال رکھیں. بھائی سے گزارش کریں، اگر تو وہ بذات خود یہ عمل کر سکتے ہیں تو بہت بہتر ہے. اگر ایسا ممکن نہیں تو ان کی والدہ نے غالباً کال کی تھی، تو آپ یہ عمل کر کے پانی میں دم کر کے اپنے بیٹے کو پلا دیں، انشاءاللہ اللہ پاک صحت کاملہ عطا فرما دیں گے. نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد 41 مرتبہ آیت الکرسی اول آخر درود پاک کے ساتھ، 41 مرتبہ آیت الکرسی اول آخر درود پاک کے ساتھ پانی میں دم کر کے وہ بھائی پی لیں. اگر تو وہ خود عمل کریں گے، اگر نہ کر سکے تو والدہ عمل کرتی ہیں تو پانی میں دم کر کے اپنے بیٹے کو پلا دیں. اسی طرح نماز عشاء کو ادا کرنے کے بعد 41 مرتبہ آیت الکرسی اول آخر درود پاک کے ساتھ پانی میں دم کر کے اپنے بیٹے کو پلا دیں. انشاءاللہ اللہ پاک اس کلام پاک کی برکت سے، اس کے صدقے سے آپ کے بیٹے کو صحت کاملہ عطا فرما دیں گے، اور اپنے بیٹے کا صدقہ لازمی دیں. انشاءاللہ اللہ پاک وہ صدقے کے بدلے میں جو پریشانی ہوئی بھی، جو بیماری ہے بھی، اللہ پاک انشاءاللہ اس صدقے کے بدلے میں اس کو دور کر دیں گے. جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جی علامہ صاحب نے بڑی وضاحت کے ساتھ بتایا ہے کہ اگر کوئی کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہوا بھی روحانی طور پہ تو وہ بھی حل ہو جائے گا، وہ بھی بتا دیا. اور صدقے کی بھی کہا ہے، تو آپ صدقے کا بھی اہتمام کریں، کچھ صدقہ کریں بچے کا، اللہ تعالیٰ خیر کرے گا اور فیصل انشاءاللہ تعالیٰ بالکل ٹھیک ہو جائے گا. اور جیسے آپ فرما رہی تھی کہ وہ بہتر تو ہو گیا ہے، تھوڑا سا اس کو اثر ہے باقی ہے بقایا، الحمدللہ کافی بہتر ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ بالکل ٹھیک ہو جائے گا. اور ناظرین کرام، یہی باتیں جو ہم جس طرح علامہ صاحب بھی فرما رہے تھے قبلہ کہ یہ جو لالچ اور طمع، اس نے انسان کو جو ہے وہ خراب کر دیا. اسی نے انسان کو جو ہے انسانیت سے بھی دور، اللہ سے کیا دور کر دیا ہے، انسانیت سے بھی دور کر دیا ہے. تو ہمیں سب سے زیادہ آج انسانیت کی ضرورت ہے. اور جس طرح علامہ صاحب نے فرمایا کہ ایک عبادت اور ایک خدمت، یعنی آپ نے خدمت خلق کرنی ہے اور آپ نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے. انہی دو مقاصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں بھیجا ہے کہ ہم جو ہے وہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات کہ نماز، حضرت علی سے پوچھا نماز جو ہے وہ قائم کب ہوتی ہے، تو اس حوالے سے میں بعد میں بات کروں گا، لیکن ایک کال آ گئی، پہلے اس کو لیتے ہیں. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ بھائی جان ذوالفقار بول رہا ہوں آزاد کشمیر اجیرا سے. جی کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ مجھے 2-2.5 سال سے کوئی صحت ٹھیک نہیں ہے، درد ہے گردن میں. اچھا، تو ڈاکٹر کو چیک کرایا آپ نے؟ کسی ڈاکٹر کو چیک کرایا آپ نے؟ جی چیک کرایا ہے. کیا کہتے ہیں ڈاکٹرز؟ تو وہ ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں؟ چلیں آپ کو بتاتے ہیں. اب شکریہ آپ نے کال کی ہے. جی بیمار ہے 2-2.5 سال سے، گردن میں درد ہے. جی اللہ پاک ان کو صحت عطا فرمائے اور پراپر جو ٹریٹمنٹ ہے میڈیکلی وہ جاری رکھیں. ساتھ میں آپ نے 7 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 7 مرتبہ سورہ کوثر، سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین، سورہ الکوثر انا اعطیناک الکوثر 7 مرتبہ پڑھ کے اول آخر 11 بار درود و سلام پڑھ کے پانی پہ دم کر کے صبح بھی پینا ہے اور شام میں بھی یہ عمل کرنا ہے. 2 دفعہ یہ عمل آپ نے کرنا ہے، دن میں، صبح میں، شام میں، رات میں یہ عمل کریں. اس کا آغاز آپ آج ہی سے کر دیں اور اپنا حسب توفیق صدقہ بھی ادا کریں. 7 مرتبہ سورہ فاتحہ، 7 مرتبہ سورہ کوثر، اول آخر 11 بار درود و سلام پڑھیں، پانی پہ دم کریں اور وہ پانی پی لیں. انشاءاللہ تعالیٰ ان 2 صورتوں کی برکت سے اللہ پاک آپ کو صحت، تندرستی، شفا عطا فرمائیں. آمین. جی آمین. مزید آگے بڑھتے ہیں. جی کال لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کون کہاں سے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کی آواز میری بہن بہت کم آ رہی، تھوڑا سا اونچا بولیں. جی ہمارے گھر میں آج کل بہت زیادہ پریشانی، کچھ لوگ ہمیں بہت تنگ کر رہے ہیں. کون لوگ تنگ کر رہے ہیں آپ کو؟ جی سسرال میں کچھ لوگ بہت تنگ کر رہے ہیں. اچھا، آپ سسرال والوں سے تنگ ہیں؟ جی ہم دور رہ رہے ہیں پھر بھی اس رات بہت تنگ کرتے ہیں. آپ کو نہیں تو آپ کے شوہر کس طرف ہیں؟ وہ آپ کے ساتھ نہیں رہتے ہیں؟ شوہر میرے ساتھ ہی ہیں، وہ اچھے ہیں. دوسرے لوگ تنگ، ان کے بہن بھائی بہت تنگ کر رہے ہیں. تو وہ آپ کے ساتھ ہی رہتے ہیں ان کے بہن بھائی؟ نہیں ہمارے ساتھ نہیں ہے، گاؤں میں ادھر سے آ جاتے ہیں لڑنے کے لیے.
हमने घर बनाया ना, उस वजह से हम लोगों को तंग कर रहे हैं। अच्छा, आप कहाँ से बात कर रही हैं? हम VIP से। अच्छा, नाम बताएं अपना। मेरा नाम नुसरत है। अच्छा, आपकी वालिदा का क्या नाम है? मेरी वालिदा का नाम अजीज खानम। अच्छा, आपके शौहर का क्या नाम है? सदाकत। चले आपको बताते हैं, अल्लाह ताला करम फरमाएगा, परेशान ना हो, इंशाअल्लाह ताला मामला दुरुस्त हो जाएंगे। अल्लाह साहब, ससुराल वाले बहुत तंग करते हैं, इस हवाले से बताएं। जी बिल्कुल, अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ फरमाए। हम तो बिल्कुल नहीं कहेंगे कि आप उनका आना अपने घर पे बंद कर दें, आप उनसे कता ताल्लुक ही कर दें। इस सेगमेंट सिर्फ इसीलिए सजाया जाता है ताकि प्यार मोहब्बत को आम किया जाए, और मैं तो यही गुजारिश करूँगा कि आप अपने उस रिश्ते को कायम रखें। आप वो जो एक नफ़रत पैदा हो रही है, उस नफ़रत को ख़त्म करते हुए आपस में मोहब्बत को एक कायम रखें, क्योंकि अगर आपस की रिश्तेदारियों को ख़त्म करते हैं, कता ताल्लुक़ ही करते हैं, तो एक हदीस मुबारक सुनाता चला जाऊँ, ला यदखुलुल जन्नत ख़ातिउन, फरमाया कि कता ताल्लुक़ ही करने वाला मफ़हूम है रिश्तेदारी तोड़ने वाला, आपस के ताल्लुकात तोड़ने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। तो आप अपने रिश्ते, अपने ताल्लुकात को लाजमी कायम रखें। कुरान पाक की कुछ सूरतें मैं आपको बता देता हूँ, रब ताला का कलाम बता देता हूँ, आप उसकी तिलावत करें, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ फरमा देंगे। नमाज़ों का ख़ुसूसी ख्याल रखें। आपने बताया नया घर है, अल्लाह पाक आपको उसमें रहना नसीब फरमाए। बीमारियाँ, परेशानियाँ, इंसानी शर, जिन्नों के शर से अल्लाह पाक उसको महफूज रखे। नमाज़ों का ख्याल रखें। नमाज फ़जर को अदा करने के बाद सूरह यासीन और सूरह रहमान की तिलावत अपने घर पे करें, और नमाज इशा को जब अदा कर ले 2 तस्बीहां अस्तगफिरुल्लाह और 2 ही तस्बीहां आयत करीमा अव्वल आखिर दरूद पाक के साथ आप, आपके जो हस्बैंड हैं, आपके उस घर में जितने भी अहबाब रहते हैं, वो पाबंदी के साथ ये अमल करें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपके घर में बेपनाह बरकत। जी ठीक, जज़ाकल्लाह जी। कॉल लेते हैं जी, देखते हैं कौन कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें प्लीज। नाम बताएं अपना। रुखसाना बात करी, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं पसियाला से। अच्छा, क्या पूछना चाहती हैं आप? मेरी बहन टीवी का वॉल्यूम बंद कर दे मेहरबानी। रुखसाना बहन, अपनी टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें, आवाज नहीं आएगी हम तक आपकी। वॉल्यूम बंद कर। जी आप बताएं। हेलो। जी जी आप बताएं। मेरी बेटी है 15 साल की। अच्छा जी। थोड़ा लकवा हो गया है। अल्लाह माफ फरमाए जी। कब से? जी 15-16 दिन हो गए हैं। अल्लाह ताला खैर फरमाए। मैंने बहुत इलाज करवाया है। क्या नाम है उसका? आराम नहीं आ रहा। क्या नाम है? अक्सा। अक्सा नाम है। चलें, अल्लाह खैर करेगा। मेडिकली चेकअप कराएं, बकाया रूहानी तौर पे पूछते हैं। मेहरबानी आपने कॉल की है, अल्लाह ताला खैर करे। समझ नहीं आई कहाँ से बात। चले, अल्लाह पाक इनको सेहत दे, सलामती अता फरमाए, और बहुत दुआएं इनके लिए। और मेडिकल जो आपका ट्रीटमेंट है उसको जारी रखें। साथ में उसके सर पे यूँ हाथ रख के, दाएँ हाथ रख के 7 मरतबा सूरह कौसर पढ़ के 3 दफ़ा आपने फूंक मारनी है। फिर आपने 7 दफ़ा सूरह कौसर पढ़ के फिर 3 दफ़ा फूंक मारनी है, फिर 7 दफ़ा, टोटल बन जाएगा 21 मरतबा सूरह कौसर आपने, लेकिन सर पे हाथ रख के आपने दम करना है। इंशाअल्लाह ताला इनका जो मामला है और बिल्कुल ठीक हो जाएगा, लकवा इंशाअल्लाह ताला ख़त्म हो जाएगा। जो ज़ाहरी असबाब हैं, जो मेडिकली जो चीज़ें हैं वो साथ जारी रखें। तो 21 मरतबा टोटली बनेगी सूरह कौसर। एक दफ़ा दिन में ये अमल करना है। आज ही से इसका आगाज़ करें, हस्ब तौफीक उसका सदका अदा करें। और मैंने जैसे कहा 7 मरतबा सूरह कौसर पढ़ने के बाद 3 फूंक मारनी है, फिर 7 मरतबा, फिर 7 मरतबा, ये 21 मरतबा टोटल बन जाएगा। अल्लाह पाक करम फरमाएंगे और अल्लाह पाक हमारी इस बेटी को सेहत, तंदुरुस्ती, शिफा कामिल अता फरमाए। आमीन आमीन, अल्लाह ताला करम फरमाए जी। मजीद आगे बढ़ते हैं जी, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जी क्या नाम है आपका? हेलो जी बोलिए, क्या नाम है आपका? हाँ भाई, अली इधर नाम है, मैं शहजादपुर से बात कर रहा हूँ। जी क्या पूछना चाहते हैं आप? भाई हम बहुत परेशान है, रोजी की कमी है और कर्जदार बहुत बन चुका हूँ मैं। किसान हूँ। कब से है ये मामला? ये 3-4 साल से है। एक बाबा ने बताया कि आप सारसती में चलते हो, 2029 तक आपको ऐसे ही चलेगा। अल्लाह खैर करेगा, परेशान ना हो, ऐसी बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए। आप अपने वालिदा का नाम बताते हैं? अजीमा। चले आपको बताते हैं, परेशान ना हो। शिकारपुर से भाई ने कॉल की है जी, और वो कहते हैं हालात ख़राब हैं और
کسی بابا جی نے مجھے بتا دیا کہ 2029 تک آپ کی یہ حالت رہنی ہے. 29 تک؟ ہاں جی, چھوٹا موٹا بھی نہیں بتایا. چلیں صحیح. جی بالکل, ہم دعا گو ہیں اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں فرمائے. آپ کو نہ کہ ان بزرگوں کے پاس جانا چاہیے بلکہ ایسے بزرگوں کے پاس جائیں, علماء کے پاس جائیں جو شریعت مطہرہ کے پابند ہو, جو ٹھیک سے دین کو جانتے ہو, کیونکہ رب تعالیٰ تو فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ, کہ میرے بندے میری رحمت سے نا امید نہ ہو. ایک طرف رب تعالیٰ کا فرمان ہے اور دوسری جانب خیر ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک آسانیاں فرمائے. اور ایسے مواقعوں پر میں تو یہی کہوں گا ہمیں اپنے ایمانوں کی حفاظت کرنی چاہیے کہ ہم اپنے ایمانوں کو بچائیں. جس طرح کا آج کل معاشرہ ہے, جس طرح کی کنڈیشن چل رہی ہے, آپ خیر صلاۃ و صوم نمازوں کا خصوصی خیال رکھیں. انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں فرمائیں گے. نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد 4 تسبیحاں استغفر اللہ اول آخر درود پاک کے ساتھ آپ عمل کر لیں, اور نماز مغرب کو ادا کرنے کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت, یہ بھی اول آخر درود پاک کے ساتھ. قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے. استغفر اللہ کا آپ کو وظیفہ بتایا ہے, اس سے ہر غم اور ہر دکھ سے نکلنے کا رستہ ہے. جو اس کی کثرت کرتا ہے استغفار کی, رب تعالیٰ پھر وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے. وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہ ہو. تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں فرمائیں گے. اور جو کاروباری لحاظ سے پریشانی ہے اور جو قرض کے حوالے سے پریشانی ہے, اللہ پاک آپ کو قرض سے نجات عطا فرمائیں گے اور کاروبار میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائیں گے. جی میرا اکثر بلوچستان میں سندھ میں جانا ہوتا ہے. جی وہاں اللہ کا شکر ہے بہت پروگرامس ہوتے ہیں. شکارپور بھی گیا ہوں, اس کے خانپور بھی گیا ہوں, اور جیکب آباد بھی دائیں بائیں آبادی سے واقف ہوں. وہاں اچار کا کام شروع کر لیں تو ٹھیک ہو جائیں گے. اچھا, شکارپور کا اچار جو ہے نا بڑا مشہور ہے. جی یہ آپ کو جناب نسخہ بھی بتا دیا ہے علامہ صاحب نے کہ میرے بھائی آپ اس کو شروع کریں, اچار کے کاروبار کو شروع کریں. چھوٹا سا کاروبار ہے, اتنا زیادہ انویسٹمنٹ کی ضرورت نہیں, کچھ بھی نہیں, جو نا اللہ خیر کرے گا. جی اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا. اور جس طرح ہم بات کر رہے تھے, جس طرح میں نے ایک بات کہی تھی وہ بات وہیں پہ رہ گئی. وہ یہ بات یہ تھی کہ حضرت علی سے کسی نے پوچھا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آقم الصلاۃ, نماز قائم کرو. حالانکہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو فاعلون کا کیوں ذکر نہیں آیا, فعل کا ذکر کیوں نہیں ہوا, اللہ تعالیٰ نے قائم کرنے کا کیوں کہا؟ تو اس کے جواب میں حضرت علی نے جواب دیا تھا کہ نماز پڑھی مسجد میں جاتی ہے اور قائم مسجد سے باہر ہوتی ہے. یعنی عبادت کرنی ہے آپ نے مسجد میں, اور مسجد سے باہر آ کے آپ نے خدمت خلق کرنی ہے, یہی نماز کو قائم کرنا ہے. تو ہمیں اس فلسفے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آگے بڑھتے ہیں جی, کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیسا, السلام علیکم. وعلیکم السلام. نام بتائیں اپنا. میرا نام رفت ہے. میری والدہ کا مسئلہ ہے, وہ بیمار ہیں, ان کی نا کمر شیٹکا کی درد ہے انہیں بہت زیادہ. اچھا, کمر میں بہت پین ہے, تو ان کے لیے میں نے کال کی تھی, ان کے لیے کچھ بتائیے. تو شیٹکا کی پین کے لیے آپ نے کوئی فزیوتھراپسٹ کو چیک کرایا, کسی ڈاکٹر کو؟ جی ڈاکٹر کی میڈیسن کھا رہی ہیں لیکن انہیں فرق ہی نہیں پڑ رہا. کتنا عرصہ ہو گیا انہیں تقریباً 7-8 سال ہو گئے. یہ درد 7-8 سال ہو گئے. کیا نام ہے ان کا؟ ان کا نام ہے کوثر اقبال. کوثر اقبال. ان کی والدہ کا کیا نام ہے؟ ان کی والدہ کا نام کرم النساء. چلیں آپ کو بتاتے ہیں, اللہ کرم فرمائے گا. ویسے آپ کسی ڈاکٹر کو بدل کے بھی دیکھیں, کسی اسپیشلسٹ ڈاکٹر کو چیک کرائیں اس حوالے سے. بعض اوقات ایک سے آرام نہیں آ رہا ہوتا شیٹکا کی پین کا. مجھے معلوم ہے کہ جب تک آپ فزیوتھراپسٹ کو چیک نہیں کرائیں گی پراپر, اس کو وہ جب تک ٹریٹ نہیں کرے گا اس وقت تک آرام نہیں آتا. بہرحال وظیفے کے طور پہ, روحانی علاج کے طور پہ ہم پوچھ لیتے ہیں. یہ بہترین جو علاج ہے ان کو بتانے لگے ہیں, وہ ٹھیک ساتھ ظاہری چیزیں رہتی ہیں, مگر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان نے وہ کرنی ہوتی ہیں. اور فرسٹ آف آل تو اپنے آپ کو اس طرف لے کر آئیں کہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ کریم کی ذات انسان کو شفا دیتی ہے. آپ اولیو آئل جو ہے, اولیو آئل لے کے آپ نے ان کی کمر پہ جو ہے نا مالش کرنی ہے, اور 7 مرتبہ جو کہ سورہ فاتحہ اور 7 مرتبہ آیت کریمہ پڑھنا ہے, اور یہ انشاءاللہ مالش کریں. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک کرم فرمائیں گے. اولیو آئل کے ساتھ اللہ پاک کرم فرمائیں گے. ہماری یہ بہن جو بیمار رہتی ہیں بالکل ٹھیک ہو جائیں گی. بڑا مجرب نسخہ بتا رہا ہوں, اور یہی جو نا کراچی میں ایک اور جگہ پہ بتایا اسی مرض کے لیے, بالکل وہ 41 ڈیز میں ٹھیک ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. آپ یہ کریں, اللہ پاک کرم کر دیں. جی ٹھیک ہے جناب. بس یہ ایک فرق ہوتا ہے تیقن کا. اگر آپ توکل کے ساتھ, بھروسے کے ساتھ یہ کریں گی انشاءاللہ تعالیٰ, اولیو کے اندر اللہ تعالیٰ نے ویسے بھی شفا رکھی ہے, اور اللہ تعالیٰ اس کی قسمیں یاد فرماتا ہے قرآن پاک میں, تو اس لیے جی تو آپ کریں گے. تو پھر دیکھیں قرآن پاک شفا ہے جی, اور شفا ہم نے کیسے لینی ہے یہ پھر علماء سے کنسلٹ کرنا پڑتا ہے کہ آپ نے کس مرض کے لیے کیا کرنا ہے. اللہ پاک ان کو صحت تندرستی عطا فرمائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ ایسا ہی ہے جیسے میڈیسنز موجود ہوتی ہیں,
لیکن آپ کو کون سی بیماری اور اس بیماری کے لیے کون سی دوائی چاہیے تو وہ روحانی طور پہ آپ کو بتائی جاتی. قرآن تو سارے شفا ہے، لیکن کس مرض کے لیے کیا پڑھنا ہے یہ یہاں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے، علماء کرام ہمیں بتاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی علم عمر میں برکتیں دے. جی کال لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کون کہاں سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹی وی کا والیوم بند کر دیں، سب سے پہلے آواز بند کر دیں اس کی. السلام. جی نام بتائیں اپنا. جی میرا نام مسرت ہے. کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ اور میرے بھائی کا نام طارق ہے، طارق ندیم. امی کا نام رضیہ ہے. کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ ہم نے کرنا ہے، کوئی ٹھیک مناسب نہیں مل رہا. وظیفہ بتا دیں، کوئی اچھے لوگ آ جائیں. اور لڑکے کی آپ نے شادی کرنی ہے، لڑکے کا نام دوبارہ بتائیں. جی لڑکے کا دوبارہ نام بتائیں. طارق ندیم. اچھا، ان کی والدہ کا نام؟ رضیہ بیگم. رضیہ بیگم. کتنی عمر ہے ان کی؟ 30 ہے. اچھا، تو پہلے کوئی رشتہ دیکھا آپ نے؟ جی نہیں، کوئی مناسب نہیں مل رہا نا کوئی. اچھا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا. مناسب سے کیا مراد آپ سمجھ رہی ہیں، کیا معاملات ہیں؟ اچھا سا نیک سی لڑکی ہو، اچھا سا گھرانہ ہو. اچھا چلے، اللہ کرم فرمائے گا. جی اللہ تعالیٰ بہتری کرے گا. کل بھی ہم اس طرح کی ایک بات کر رہے تھے، اس میں بھی ہم نے کہا تھا کہ اچھے سے رشتے سے کیا مراد ہے. تو ہماری پرائورٹیز، ہماری ترجیحات مختلف ہیں جو اسلام نے ہمیں دی ہیں. ہمارے ہاں جو ترجیح ہونی چاہیے وہ تقوی کو ہونی چاہیے. لڑکا نیک ہو، لڑکی نیک ہو، صالح ہو، پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ پڑھی لکھی بھی ہو یا پڑھا لکھا بھی ہو، روزگار اس کا اچھا ہو. تو اگر یہ ترجیحات ہوں گی تو بہتر ہوگا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں دہرا دیتا ہوں بات کو، کہ آپ حسب و نسب دیکھتے ہیں، آپ دولت دیکھتے ہیں، آپ حسن دیکھتے ہیں. حالانکہ اللہ کے ہاں یہ ترجیحات نہیں ہے، بلکہ اللہ کے ہاں ترجیح جو ہے وہ تقوی کو ہے. تو پہلے تقوی دیکھیں. اور یہ اگر کرائے کا مکان ہے تو پھر ہم نے شادی نہیں کرنی، اگر فلاں نہیں ہے تو ہم نے شادی نہیں کرنی. ان چیزوں کو چھوڑ کے حسب و نسب کو چھوڑ دیں. ہم نے اپنی برادری سے باہر شادی نہیں کرنی. یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کا اسلام کے ساتھ تعلق نہیں. لڑکا اور لڑکی نیک ہو، اچھا رشتہ ہو، اس کے ساتھ اگر حسن بھی آ جائے، دولت بھی آ جائے، حسب و نسب بھی آ جائے تو کوئی حرج نہیں. لیکن ہماری ترجیح جو ہے وہ نیکی اور تقوی کو ہونی چاہیے. بغیر وظیفہ آپ کو بتا دیتے ہیں علامہ صاحب. جی بالکل، کافی ڈیٹیل میں آپ کو بتا دیا ہے. کل بھی اسی حوالے سے گفتگو ہماری چلی تھی. میں وظیفہ جو بھی ہے آپ کو بتا دیتا ہوں، انشاءاللہ اللہ پاک آسانیاں فرما دیں گے. بھائی سے آپ گزارش کر دیں جن کے رشتے کا مسئلہ ہے، جو چاہ رہے ہیں کہ ان کے حق میں جو بہتر ہے وہ جلد انہیں عطا ہو جائے. نمازوں کا وہ خصوصی خیال رکھیں. نماز فجر کو جب ادا کر لے، سورہ یاسین کی تلاوت کریں. اس کے بعد 3 تسبیح استغفر اللہ کی اول آخر درود پاک کے ساتھ، اور اسی طرح نماز عشاء کے بعد 3 تسبیح ہی استغفر اللہ کی اول آخر درود پاک کے ساتھ کرنی ہے. رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے. انشاءاللہ اللہ پاک جلد جو بہتر ہوا ان کے حق میں انہیں عطا فرما دیں گے. آمین جی. اور اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام ختم ہوا. میں دونوں مہمانوں کا مشکور ہوں، پیر وقاص علی خالد صاحب کا بھی اور علامہ قاسم رسول صاحب کا، جو پروگرام میں تشریف لائے. پروگرام کے آخر میں دعا ہوتی ہے. اللہ تعالی ہماری دعاؤں قبول کرے. پیر صاحب دعا کرا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ. یا رب العالمین، جتنے کالرز پروگرام کا حصہ بنے میرے مولا تمام کے مسائل کو حل فرما. میرے مولا جنہیں اولاد کی تمنا ہے ان کو اولاد عطا فرما. میرے مولا جنہیں رزق کی تمنا ہے ان کو رزق عطا فرما. میرے مولا جو بیمار ہیں، جسمانی روحانی مرضوں کا شکار ہے، میرے مولا ان کو شفائے کامل عطا فرما. میرے مولا جو تنگ دستی کا شکار ہے ان کو خوشحالی عطا فرما. میرے مولا جو قرضوں کے بوجھ سے ان کو خلاصی عطا فرما. میرے مولا جو بھی جس حوالے سے پریشان ہیں، نا اتفاقی کا شکار ہیں، جھگڑوں کا شکار ہیں، میرے مولا جادو ٹونے بندشوں کا شکار ہے، میرے مولا سب کے لیے میرے مولا آسانی پیدا فرما. سب بندشوں کو میرے مولا دور فرما دے. سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ میرے مولا. ہم سب کو تلاوت قرآن پاک کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کو نماز پنجگانہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کے میرے مولا اخلاق و کردار میں بہتری عطا فرما. میرے مولا ہم رحم دل، محبت کرنے والے، پیار کرنے والے بن جائیں. میرے مولا اس سماج میں جو پوزیٹیو چینج ہے میرے مولا وہ برپا فرما. یا رب العالمین، پاکستان کی خیر فرما، عالم اسلام کی خیر فرما، افواج پاکستان کی خیر فرما. یا رب العالمین، ہمارے بھائی، ہمارے دوست، ایگزیکٹو پروڈیوسر کوہ نور ٹی وی شعیب بڑائے صاحب میرے مولا بیمار ہیں کسی حوالے سے، میرے مولا ان کو صحت تندرستی شفا عطا فرما. اور بھی میرے مولا جتنے بیمار ہیں تمام بیماروں کو صحت و کاملہ عطا فرما. میرے مولا ہم سب کی زندگی سلام پہ گزرے اور ہم سب کی موت ایمان پہ آئے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ برحمتک یا ارحم الراحمین.